الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين۔ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये जो 3 दुआएं हैं, जब भी आप इस्लाम का कोई इल्म सीख रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि इन दुआओं के साथ उसका आगाज़ किया करें। जो पहली दुआ है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। उनकी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत थी तो अल्लाह ताला ने उनको ये दुआ सिखाई, रब्बी शरह ली सदरी, ए मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। ठीक है, तो जब आप अल्लाह ताला से अपना सीना खुलने की दुआ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला से आप ये दुआ कर रहे हैं कि आपको इस्लाम का सही इल्म अता करें। ठीक है, एक तो ऑथेंटिक भी हो और फिर आपको उसकी समझ भी आ जाए। जब आपका सीना खुल जाता है तो अल्लाह ताला आपको हिकमत अता कर देते हैं चीज़ों की असल पहचान की और हक को सही जानने की। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान से गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। फिर जब आप दाई बनते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें भी फिर आपके लिए आसानी कर देते हैं। या फिर अगर आप कुरान की तिलावत जब तजवीद सीख रहे होते हैं, कुरान की तिलावत सीख रहे होते हैं तो उसमें भी ये दुआ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, दूसरी दुआ हम सब जानते हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। फिर जो आखिरी दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह मुझे दीन में समझ अता फ़रमा। तो ये तीनों दुआएं जो हैं एक तालिब इल्म के लिए बहुत अच्छी दुआएं हैं। ठीक है, चलें आज जो हम सूरा करेंगे वो है सूरा अल कौसर, जो कि कुरान की सबसे छोटी सूरत है। ठीक है, 3 आयात हैं इसकी। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी सूरा अल असर, वो भी कुरान की छोटी सूरा है, उसकी भी 3 आयात थी। लेकिन जो सूरा अल कौसर है इसके जो अल्फाज हैं वो सूरा अल असर से कम है। ठीक है, तो आयात दोनों सूरास की 3 ही हैं, लेकिन अल्फाज के एतबार से जो सूरा अल कौसर है वो कुरान की सबसे छोटी सूरत है। तो स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रही है लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना बेशक हम अअतैनाका अता किए हमने आपको, अल कौसर कौसर, फसल्ली पस नमाज पढ़िए, li रब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन्ना बेशक शानिअका दुश्मन आपका, हुआ वही अल अबतर जड़ कटा है या मिटने वाला है। ठीक है, तो ये सूरत है। थोड़ा सा हम सूरत के पस मंज़र के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप कुरान के अंदर सूरतों को पढ़ते हैं तो अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता हो ना, पिछले हिस्ट्री पता हो कि सूरत को भेजने की वजह क्या थी, किस टाइम पे ये सूरत आई थी, तो उससे क्या होता है कि आपको मफ़हूम समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो सूरा अल कौसर मक्किया, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मक्की सूरत है। मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब नाजिल हुई थी। और आपको पता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का का दौर था वो बहुत मुश्किल वक्त देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपको पता है कि कफ़ार ने उनको कितना तंग किया, हर लिहाज से उनका सोशल बाइकाट कर दिया गया था, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, जो पहले जो आपके चचा हैं अबू तालिब, वो आपका साथ दे रहे थे। ठीक है, इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन उनकी फुल सपोर्ट जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की, पहले आपको पता है जैसे दादा उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी वफ़ात हो गई, फिर उसके बाद चचा उनकी देखभाल कर रहे थे। ठीक है, फुल सपोर्ट किया उन्होंने, जो है एक ढाल बन के उनकी उनके आगे खड़े रहे, सारे मुश्रिकीन से लड़ते रहे वो। और जो उनके बेटे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें उन्हें कहा उन्होंने कि आपका जो भाई है ये सच पर है, ये हक पर है, आप इसकी पैरवी करें। ठीक है, खुद उन्होंने समाजी वजूहात की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन अपने बेटे को ज़रूर तलकीन की कि आप जो है अपने भाई के साथ रहिएगा और इनकी पैरवी करें। ठीक है, तो इस हद तक जो सपोर्ट है आपके चचा ने आपको दी। और जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत बड़े एक दुख की चीज़ थी। ठीक है, इंतहाई गमगीन थे वो। फिर उसके बाद हम सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से जो बेटे थे, अल्लाह ताला ने उनको भी जो है वो अता करके फिर वापस बुला लिया। उनके बेटों की वफ़ात हो गई। तो जो मुशरिकीन थे उन्होंने क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू कर दिया कि ये तो जो है इनकी औलाद मिट गई है, अब इनकी नस्ल तबाह बर्बाद हो गई है, अब इनका जो मिशन है जो इस्लाम वाला, वो कोई भी आगे लेकर नहीं चलेगा।
تو لائک مذاق اڑایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہنستے تھے ان پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ آلریڈی بہت غمگین تھے، اور اس کے بعد مشرکین جو ہے وہ اس طرح سے انہیں تنگ کرتے تھے کہ آپ کو بیٹوں کا جو ہے وہ تانا دیا کرتے تھے، اولاد کا تانا دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے اندر جو اولاد میں اسپیشلی جو بیٹے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ میرے جو ہے وہ اتنے بیٹے ہیں. جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ فخر کیا کرتا تھا. نہ صرف عربوں میں، آپ دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو یوزلی ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ فخر کی علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربوں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی اس ٹائم پہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں 4 حضرت خدیجہ سے، اور پھر جو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیے تو پھر ان کو واپس بلا لیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز پر انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کافی پریشان تھے، صحابہ کے اندر بیٹھے تھے. تو ان پر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ان پر جو ہے کیفیت طاری ہوا کرتی تھی جب وحی آتی تھی. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ پر وحی نازل ہوئی ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سورہ الکوثر عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو کوثر. اب آپ دیکھیے گا کہ قرآن کو اگر آپ صرف ایک کتاب سے ہٹ کر اللہ کی بات لے کر دیکھیں نا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر رہے ہیں. جب آپ کو کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سمجھ چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اس کا میننگ پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ آبویسلی ہم لوگ عربس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے، تو آپ کو سیکھنا چاہیے قرآن کا مطلب کیا ہے. ایٹ لیسٹ آپ زیادہ ڈیٹیل میں اگر تفسیر نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ آپ کو قرآن کا میننگ پتہ ہونا چاہیے. کوشش کیا کریں کہ ٹرانسلیشن والا قرآن رکھا کریں اپنے پاس، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے ٹرانسلیشن یا تفسیر، اور پھر اس سے پڑھا کریں اردو میں. اللہ تعالیٰ سے دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کریں، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی سچویشن چل رہی ہوتی ہے زندگی میں، بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو لے کر آپ کو گائیڈ کیا ہوتا ہے، یا موٹیویشن دی ہوتی ہے اس کے اندر، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کو کیسے پتا ہے کہ مجھے یہی ورڈنگ چاہیے تھی، مجھے یہی سننا تھا. تو بالکل آپ کی حالت کے اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو جب آپ اس طرح سے لے کر دیکھیں گے تو آپ کو اور ہی ایک یہ کتاب نظر آئے گی. صرف ایک ریلیجیس احترام تو اس کا الگ ہے، لیکن قرآن بیسکلی آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا ہے. تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موٹیویشن دی تھی اس ٹائم کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ الکوثر یہ سمجھنا ضروری ہے. کوثر کا کیا مطلب ہے؟ خیر کثیر. ٹھیک ہے، ایک خیر عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اس خیر کو ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بنایا. لائک صحابہ تھے آپ کے ساتھ، حضرت خدیجہ نے کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک بہت اچھے دوست اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ابو بکر صدیق، جو ہر مشکل حال میں ان کے ساتھ رہے. پھر حضرت علی کا ساتھ دیا، اور کتنے ہی صحابہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس میں سچویشن میں ساتھ نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح چچا ہیں، جو بھی ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دنیا میں خیر کثیر عطا کی ہے. اور کوثر کا مطلب ہم اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کے اعتبار سے حوض کوثر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جنت میں ایک نہر عطا کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ میرا ممبر لگے گا، اور میں وہاں پر اپنے امتیوں کو، اور جو وہ نہر ہے اس کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اس نہر کے اتنے زیادہ پیالے ہوں گے، اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ممبر لگا ہوگا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اس کوثر کی بات ہو رہی ہے، حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پھر میں دیکھوں گا کہ فرشتے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ والی پہلی بات تو بہت خوبصورت لگتی ہے نا سننے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہر کا پانی پینا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اگلی بات کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے دین میں تو کوئی چینجنگ نہیں کی ہوئی، کوئی کمی یا کوئی زیادتی، کوئی ایسی چیز جو ہمارے دین میں نہیں ہے اور وہ ہم نے خود سے بنا لی ہے، ٹھیک ہے، ایک نیو ایڈیشن کر لیے کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو چیز سنت میں نہیں ہے وہ آپ نے کبھی بھی فالو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کمی بھی نہیں کرنی ہے کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا اسلام مشکل لگے تو آپ وہاں پہ کہہ دیں کہ چلو یہ تو نہیں بھی کرو تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس امتی ہیں، ہم نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے انسان کو کہ دین میں ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ دین جس طرح سے ہے اس کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از فالو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کوثر کی بات ہو رہی ہے جو کہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے ایگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کیا ہوگا، جو جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، جس طرح سے ہمارا دین ہے، سنت میں ہے، قرآن کے اندر ہے، اگر ہم اس کو اکارڈنگلی فالو کریں گے اپنی چیزیں ایڈ کیے بغیر، تو یہ سعادت جو ہے وہ ہر امتی کو انشاءاللہ سے حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو خیر عطا کی ہے، فصلی، بس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ یہاں سے یہ سب لوگ اپنا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہمیں کوئی خیر عطا کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ شکرانے کے نوافل آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، تو سب سے بیسٹ چیز جو اپنی خوشی کو، اپنی نعمتوں کو سیلیبریٹ کرنے کی ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی انسان ہماری چھوٹی سی بھی ہیلپ کرتا ہے یا ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اللہ کا بھی تھینک یو کرنا چاہیے۔ جب کوئی خوشی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو تھینکس بولا کریں، اور وہ تھینکس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی یا کوئی غم آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو پھر یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے زیادہ، ایز آئی ٹولڈ یو، کہ نماز کیا ہے، آپ کی پرسنل میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایک خوشی مل رہی ہے اور آپ اس کو شیئر کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میٹنگ میں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب یہ بات جو ہے نا یہ بھی غور کرنے والی ہے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز ہمیشہ یاد رکھیے گا، نماز آپ نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھنی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، کبھی لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی ہے ان کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی وجہ سے آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھی نہیں پڑھنی ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ نماز پڑھ لیں پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اکثر وہ جیسے میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو کرتے ہوئے کہ امتحانات کے دن ہوتے ہیں تو سب بڑے بھاگ بھاگ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب امتحان ختم ہو جاتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے، تو پھر کون سی نماز اور کدھر کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی غور کرنے والی ہے، قابل غور بات ہے کہ لی ربی کا، آپ نے اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، اور رب تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے آپ نے نماز بھی ہمیشہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی دکھاوا کرنے کے لیے بالکل یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انا، بے شک، شانئ کا، دشمن آپ کا، هو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ پہ ہنس رہے ہیں نا آج کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آپ کا مشن ختم ہو گیا ہے تو آگے کوئی لے کے نہیں جائے گا، تو آپ کی تو شان اللہ تعالیٰ آگے لے کر جائیں گے، قیامت تک رہے گی، لیکن ان کفار کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں، آج کوئی یاد کرتا ہے کفار کو؟ سوائے سیرت پڑھنے کے لیے ہم کبھی کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور ان کفار کی اپنی اولادیں بھی یاد نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے یہ باپ دادا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس طرح سے مٹا دیا ہے کہ کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہے آج دنیا کے اوپر۔ کسی ہم صحابہ کا دیکھ لیں، ہمیں پورا ان کا پوری فیملیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا ہے اور کس غزوہ میں کون سے صحابی ہیں، سب کچھ۔ اور کفار کا اگر ہم نام لیتے بھی ہیں تو کچھ چند جو بڑے بڑے کفار ہیں ان کا نام ہم صرف سیرت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور وہ بھی مقصد تو ہمارا سیرہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے نام آ جاتے ہیں، ادروائز کوئی آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ بھی ان کفار کا نام نہیں ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کو اگر آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اگر پریشان ہیں کسی چیز کے اوپر، اور اکثر میں نے اچھا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سورہ الکوثر صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سورت ہے تو نماز فٹافٹ ختم ہو جائے گی تو جان چھڑا کے تو چلے جائیں۔ اب آپ نے نیکسٹ ٹائم جب پڑھنی ہے سورہ الکوثر تو اس کو دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک چھوٹی سورت ہے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک اطمینان، ایک سکون کا احساس ہوگا۔ جب آپ سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر عطا کی، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ اگر کوئی چیز چلی بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں، اور بہت ساری خیر ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، تو ایک موٹیویشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ پھر آخر میں جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پراپر باقاعدہ تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا نام باقی رہے گا، ان کا نام مٹے گا۔ تو یہ بہت پیاری صورت ہے، اس کو رش کر کے نہ کسی بھی چیز کو بلکہ رش کر کے نہ پڑھا کریں کہ بس جلدی جلدی پڑھ لیں تو کام ختم ہو جائے۔ آپ اس کو دل سے جب کرنا شروع کر دیں گے، آپ دل سے کوئی ایک اچھا عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ اتنا بڑھا کے دیں گے آپ کو کہ جب نامہ اعمال میں اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ وزن بہت بھاری ہوگا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال اتنا بھاری کیسے ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ اس میں اخلاص کتنا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ جو جس دل سے آپ نے وہ چیز کی تھی وہ اخلاص اللہ کو پسند آیا، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے سے عمل کا جو وزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، اس کو دماغ میں رکھا کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ الفاتحہ کا میں نے آپ کو کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوائڈ کی ہوئی ہے، پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا بندے کے لیے، اور درمیان میں پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بتائیں آپ اگر دن میں ایک دفعہ بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اسلامکلی ہو، اسلام سے ریلیٹڈ ہو، دنیا کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ہر چیز میں آپ کو اللہ کی گائیڈنس نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور صرف یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دل سے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہ ہماری ٹرانسلیشن سوری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ہم نماز کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں جو دعا ہوتی ہے ہماری نماز کے سٹارٹ میں، اچھا سب سے پہلے تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم یہ چیز مان کر اپنی نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے رب کے آگے نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس احساس کے ساتھ آپ اپنی نماز شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ان الفاظ کو ہم دل سے پڑھیں گے اپنی نمازوں کے اندر، اللہ کی شان کو بھی مان رہے ہیں، اس کے نام کی برکت کو بھی مان رہے ہیں، پھر اس کے باوجود ہمیں دنیا میں اتنے مسئلے کیوں نظر آتے ہیں؟ جب ہم سب کچھ مان رہے ہیں 5 وقت کی نماز کے اندر، پورے دل سے ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اللہ کی مدد ہمارے لیے کیسے نہیں آئے گی؟ ہمارے کاموں میں، ہماری چیزوں میں برکت کس طرح سے نہیں آئے گی؟ تو ساری بات کیا ہے؟ صرف دل سے پڑھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی نمازیں اس طرح سے ہو جائیں گی نا کہ آپ کانشیس ہو کے ہر ایک بات بول رہے ہو، نہ تو آپ کو وسوسے آئیں گے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں مسئلے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب الرحمن الرحیم کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنے پیارے یہ اللہ کے نام ہیں اور کتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ الفاتحہ کی دوبارہ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ ٹھیک ہے، آمین یعنی کہ قبول کر۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ موسٹلی لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جاتے ہیں، رکوع میں جا کے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ کس نے جوائن کیا ہے ہمیں؟ ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو تسبیحات ہیں ان کو ہم نے صرف 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں ان کو آپ طاق تعداد میں جتنی مرضی تعداد میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ جو آپ کا جو نمبر ہے وہ طاق میں ہونا چاہیے، 3 5 7 اس طرح سے، جتنا آپ اس کو لمبا کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک قسم کا اللہ آپ کو اشورٹی دے رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کریں گے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے، پھر ہم ساتھ ہی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں آپ جاتے ہیں، پھر وہاں بھی آپ نے طاق تعداد میں آپ جتنا لمبا سجدے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، اعلیٰ کی، جو سب سے یعنی کہ اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، بدن کی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام تم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ کنفیس کریں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ہماری زبان سے ریلیٹڈ ہیں، بدن سے ریلیٹڈ ہیں، مال کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، وہ نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے ہیں، نہ تو کسی اور خدا کے لیے ہیں، اور نہ ہی کسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہم کریں۔ یہ ایک قسم کا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، خود کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آپ پر ہم جو ہے وہ ایک سلامتی بھیج رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی نیک بندے آج تک جو گزر چکے ہیں، جو ہوں گے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، سب پر ہم ایک قسم کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ تحقیق تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، تحقیق تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ آگ سے بچایا تھا، اور پھر جب اپنی بیوی کو وہ ایک بالکل ویران جگہ پر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے صرف اللہ کے آسرے پر، سے اس زمین کو آج دیکھیں کہ اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے اس زمین کے اندر، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور کہ ہر وقت وہاں پہ رش لگا رہتا ہے، یعنی کہ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام بات کو عطا کی ہے۔ پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح کی برکت اللہ نے ابراہیم کو عطا کی ہے، ویسی ہی برکت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو بھی عطا کریں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بڑا ایک کامن کانسیپٹ ہے ہمارا، جو ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ درود شریف کے بعد ایک کامن جو بس ہمیں ایک دعا ملی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بس سب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے، آپ اس میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی سنت کے مطابق دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دعا تو ایسی ہے اس کو تو اسکالرز نے اتنا زیادہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جس نے وہ والی دعا نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں سیپریٹلی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کچھ سنت کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہ رٹی رٹائی ایک یہی والی دعا پڑھنی۔ اب جیسے فرسٹ دیکھیں، اللہم انی، آپ جی کسی نے دیکھیں، کچھ آپ کہا؟ اس کی بات کر رہی ہیں نا، اللہم اعوذ بک من عذاب ہاں ہاں الجہنم جی، ہاں جی، وعذاب جی القبر جی ومن بالکل، وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ عذاب کے ساتھ، ٹھیک الممات ہے؟ ومن شر آپ الفتنہ۔ ابھی ان کا ترجمہ دیکھ لیں، جیسے میں پہلی دعا میں ہے۔ یہی پڑھتی ہوں اللہ کا شکر ہے۔ چلیں تو اچھی بات ہے، بارک اللہ فی۔ باقی جو لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ دعا ضرور یاد کریں، بیکاز اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اسٹرکٹ فتوے ہیں ڈفرینٹ اسکالرس کے کہ وہ دعا مسٹ ہے آپ کی نمازوں کے اندر۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلمن کثیرہ، بہت ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی تیرے سوا، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنی بخشش سے، وارحمنی، اور رحم فرما مجھ پر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جو ایک کامن دعا ہم سب پڑھتے ہیں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے رب میری ہماری دعا قبول فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے اور ساتھ ہی اپنی اولاد کو بھی شامل کر لیتے تھے کہ اگلی نسلوں کی بھی انہیں ساتھ ہی فکر ہوتی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اور ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ کتنی برکت عطا کی، سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو بہت پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں طرف جو ہے وہ سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ یہ بیسکلی جو فرشتے ہوتے ہیں ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر، یہ ہم ان کی طرف سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا نماز کی ٹرانسلیشن تھی۔ اس کو جو ہے نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، کبھی بھی رش کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھ کے، پراپر میننگز کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ پڑھیں گے تو ایک جو خشوع آپ کی نماز کے اندر آئے گا، جو کنسنٹریشن کا آپ کا لیول ہوگا، اور جو وسوسوں سے آپ پھر انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تھوڑی سی موٹیویشن میں آپ کو پرووائڈ کرنا چاہ رہی تھی فجر کے لحاظ سے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ فجر کے لیے جو ہے نا وہ ہم سے نہیں اٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹنس نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا نا کہ اس نماز کی کتنی امپورٹنس ہے، تو پھر انشاءاللہ سے ہم ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ ایک میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1688، ٹھیک ہے؟ 1688 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت سنت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرض تو چلیں آپ بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں اٹھ کے، جو سنت ہے وہ تو آپ نے اسی وقت میں پڑھنی ہوتی ہے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ دنیا و ما فیہا یعنی کہ دنیا میں جو بھی ہے اس کی ہر چیز سے بیسٹ جو چیز ہے نا وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو آپ کی فجر کی نماز ہے اسپیشلی جو سنتیں ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے، اور جب آپ سو رہے ہیں اور آپ اس کو مس کریں تو آپ کیا مس کریں، کہ کس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے بیسٹ چیز، سب کو چاہیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں بس جو ہے وہ دنیا کی ایک بہترین چیز مل جائے۔ تو یہ حدیث آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی جو نیکسٹ حدیث ہے 1689 حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کی 2 رکعتوں کی شان میں فرمایا وہ مجھے پوری دنیا سے محبوب تر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کا ایک فیوریٹ جو نبی ہے، ہم سب کے فیوریٹ ہیں، وہ ان کا جو فیوریٹ، ان کی جو فیوریٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اتنی کنفرم تو نہیں ہے، تبرانی کی حدیث ہے یہ، لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے دن کے اندر جو بھی وہ اعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے رحم کا معاملہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ افضل ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیلی ہمارے جو اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں وہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کے ٹائم پہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، جو صبح والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جا کے ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے ٹائم پہ رات والے فرشتے جا کے ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں، اور پھر جو دن والے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان 2 ٹائمز کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آبویسلی جو ہم اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں وہی جا کے ہمارا آگے جا کے گواہی دی جاتی ہے، جب آبویسلی اللہ تعالیٰ کو ویسے تو ہر بات پتہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تم میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کتنی خوبصورت بات ہو کہ اگر وہ جا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا، یا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی جو فجر اور عصر کا جو قرآن ہے وہ گواہی میں آپ کی پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گواہی دیتے ہیں جا کے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نماز ہے فجر کی۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت انس سے روایت ہے، جامعہ ترمذی کی 586 حدیث ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا اجر حج و عمرہ کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، حج بھی اور عمرہ بھی۔ کتنا ہم سب کو شوق ہوتا ہے نا یہ کرنے کا، آگے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ یہ والی پریکٹس ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ جماعت کا ذکر یہاں پہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اگر آپ ایسے بھی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سورج ہے اس کے طلوع ہونے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد، کیونکہ فوراً آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، 10-15 منٹ کے بعد جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ کے اٹھتے ہیں وہاں سے تو پھر آپ کو جو حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 1436 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرنے والوں کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور وہ کون سی نمازیں؟ فجر اور عصر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے فجر اور عصر کی نماز کے لیے۔